ज़रताशा, ये तुमने क्या कर रखा है? तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे कमरे में चीज़ें अपनी जगह पे होनी चाहिए। ये फैलाव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शमशेर की गरजदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी। ताशो जो भी अलमारी दुरुस्त करने में मसरूफ़ थी, उसकी आवाज़ सुनकर बुरी तरह हड़बड़ा गई। उसके हाथ से फाइल नीचे फर्श पे जा गिरी, जिससे कागजात बिखर गए। ताशो का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक जाएंगी। सॉरी साहब, वो मैं बस तरतीब दे रही थी। मुझे लगा आप अभी नहीं आएंगे। ताशो ने नजरें झुकाई, काम की आवाज़ में जवाब दिया और फौरन ज़मीन पर बैठकर कागजात समेटने लगी। शमशेर जो भी ऑफिस से आया था, अपनी कोट उतार कर कुर्सी पर फेंकते हुए उसके पास आके खड़ा हो गया। उसकी लंबी और मजबूत शख्सियत का साया ताशो पे पड़ रहा था। उसने ताशो को ज़मीन पर बैठकर कागजात समेटे हुए देखा, मगर उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। मुझे वजाहत नहीं चाहिए ताशो, मुझे काम में परफेक्शन चाहिए। अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो कह दो, मैं किसी और को रख लूंगा। ताशो की आंखों में आंसू आ गए। वो डर के मारे अपना निचला होठ दांतों तले दबा के रह गई। नहीं साहब, प्लीज ऐसा मत कहें, मैं सब ठीक कर दूंगी। बस बस दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगली बार अगर मैंने ये लापरवाही देखी तो मैं तुम्हारे वालिद से खुद बात करूंगा। शमशेर ने सर्द लहजे में कहा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। ताशो ने एक लंबी सांस ली और तेजी से काम निपटाने लगी। उसे शमशेर के गुस्से से बहुत ही डर लगता था। वो समझती थी कि ये आदमी पत्थर का है। उसे दूसरों के दुख या एहसास से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जल्दी जल्दी चीजें अपनी जगह पे रख कर वहां से निकलने की कोशिश में थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मरियम अंदर दाखिल हुई। वो हमेशा की तरह बन सवर के आई थी। उसने ताशो को कमरे में काम करते देखा तो उसकी पेशानी पर बल पड़ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और शमशेर कहाँ है? मरियम ने उसे हकारत से देखते हुए पूछा। साहब वॉशरूम में है, मैं बस सफाई कर रही थी, बस खत्म ही करने वाली थी। ताशो ने सर झुकाए जवाब दिया। मरियम उसके करीब आई और उसके हाथ से झाड़ू छीन ली। सफाई कर रही थी या कुछ और? तुम लोगों की यही आदत होती है, नजरें हमेशा मालिकों पर होती है। दफा हो जो यहाँ से, मैं खुद देख लूंगी सब कुछ। ताशो ने मजीद कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि मरियम से बहस करना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। सहन में कदम रखते ही उसे राहत महसूस हुई। वो सीधा अपने हिस्से की तरफ भागी। हवेली का ये उगपी हिस्सा जहाँ मुलाजिम रहते थे, काफ़ी पुरसकून था। उसकी वालदा सकीना बीबी चूल्हे के पास बैठी रोटियां पका रही थी। आ गई ताशो, कितनी देर लगा दी आज तुमने? सकीना बीबी ने पूछा। अम्मी, वो साहब का कमरा साफ कर रही थी तो देर हो गई। ताशो ने तरपाई पे बैठते हुए कहा। बेटा, थोड़ा एहतियात किया करो। शमशेर साहब का मिजाज आजकल बहुत खराब रहता है। किसी बात पर तुम्हें डांट न दे। वो तो हर वक्त ऐसे ही रहते हैं अम्मी। पता नहीं उन्हें मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है। मैं तो बस अपना काम करती हूँ। ताशो ने उदास लहजे में कहा। उसे नहीं मालूम था कि उसके पीछे शमशेर अपने कमरे से बाहर निकल चुका है और मरियम के साथ कॉफ़ी में मसरूफ़ है। शमशेर की नज़र बार बार खिड़की की तरफ जा रही थी, जहाँ से उसे ताशो का कमरा नजर आ रहा था। वो मरियम की बातें सुन तो रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। शमशेर, तुम सुन भी रही हो? मैं कह रही हूँ कि इस बार शादी की तैयारियों के लिए भी शहर जाना होगा, मरियम ने चिढ़ के कहा। शमशेर ने अपनी कॉफ़ी का मग मेज़ पे रखा और उठ खड़ा हुआ। मरियम, मुझे इन बातों में अभी दिलचस्पी नहीं है, मुझे ज़रूरी काम है, तुम जाओ यहाँ से। मरियम का मुंह लटक गया। उसे शमशेर का ये रवैया बहुत ही बुरा लगता था, लेकिन वो उसके सामने कुछ नहीं कह सकती थी। वो बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकली। शमशेर ने खिड़की के पास जाकर बाहर का नज़ारा किया। सूरज डूब रहा था। उसने देखा कि ताशो सहन में पानी छिड़क रही थी। वो कितना सादा और मासूम सा काम कर रही थी, मगर उसका वजूद शमशेर के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देता था। वो उसे डांटता था, उस पर गुस्सा करता था, सिर्फ इसलिए कि वो उसके करीब आई, उसे देखे। वो जानता था कि ये सब गलत है। वो जानते हुए भी अनजान बन रहा था। अगले दिन ताशो किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। हवेली के सब लोग नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। शमशेर भी वहाँ बैठा अखबार पढ़ रहा था। ताशो चाय का ट्रे लेकर मेज़ की तरफ बढ़ी। ध्यान से ताशो, कहीं चाय गिर न जाए, मरियम ने उसे नीचे दिखाने के लिए ऊंची आवाज़ में कहा। ताशो काम गई, मगर उसने खुद को संभाला। जैसे ही वो मेज़ के करीब पहुंची, शमशेर ने अखबार बंद किया और ताशो को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे ताशो समझ नहीं पाई। चाय ठंडी है ताशो, मैंने कहा था ना कि मुझे गर्म चाय चाहिए। शमशेर ने मेज़ पे हाथ मारा। साहब, अभी तो मैं किचन से लेकर आई हूँ, ये गर्म ही है, ताशो ने डरते हुए कहा। तुम ज़बान लड़ा रही हो मुझसे? शमशेर की आवाज़ में सख्ती आ गई।
مریم نے مسکرا کے دیکھا۔ شمشیر چھوڑو بھی، یہ غریب لوگ ہیں، انہیں کیا پتا کہ چائے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ تاشو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً معافی مانگی۔ سوری صاحب، میں ابھی دوسری لے کر آتی ہوں۔ وہ ٹرے اٹھا کر واپس جانے لگی تو شمشیر نے اسے آواز دی، رک جاؤ۔ تاشو وہیں جم گئی۔ شمشیر اٹھا اور اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہیں کھڑی رہو، میں خود جا کے کچن دیکھتا ہوں کہ تم کیا کر رہی ہو، یا شاید تمہیں کام سکھانے کی ضرورت ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ شمشیر کبھی کچن میں نہیں جاتا تھا۔ مریم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ تاشو کو گھورنے لگی۔ شمشیر تاشو کے قریب سے گزرا اور اس کی خوشبو اس کے دماغ میں اتر گئی۔ وہ تاشو کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ تاشو اس وقت کتنی خوفزدہ ہے۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ تاشو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اتنی نرمی سے بات کی تھی۔ صاحب، وہ آپ کا غصہ، میرا غصہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنی حدود بھول جاتے ہیں۔ تم اپنی حدود میں رہو گی تو میں بھی تمہارے لیے نرم رہوں گا، شمشیر نے اس کے پاس آ کر کہا۔ تاشو کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن شمشیر کے رعب نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آدمی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، مگر وہ اس کھیل کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس دن کے بعد سے شمشیر کا رویہ مزید عجیب ہو گیا۔ وہ اسے بلا وجہ اپنے کمرے میں بلاتا، کبھی اسے کہتا کہ فائلیں ترتیب دو، کبھی کہتا کہ اسے چائے پلائی جائے۔ تاشو روزانہ نئے امتحان سے گزرتی تھی۔ وہ شمشیر کے پاس جانے سے پہلے 100 بار سوچتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھی۔ رات کا وقت تھا، حوالے کے سب لوگ سو چکے تھے، مگر ایک انسان تھا جس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ایک چھوٹی سی لڑکی اس کے دل و دماغ کو پوری طرح جکڑ چکی تھی۔ مزید دوری اس کی برداشت سے باہر تھی۔ شمشیر نے تاشو کو ایک پیغام بھیجا کہ وہ فوراً اس کے کمرے میں آئے۔ تاشو خوفزدہ تھی۔ اتنی رات گئی، اسے کیوں بلایا گیا تھا؟ وہ ڈرتی ڈرتی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ حویلی میں سناٹا تھا، صرف پرانے فانوس کی ہلکی سی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ شمشیر کے کمرے کے سامنے کھڑی ہوئی اور دروازے پہ دستک دی۔ اندر آ جاؤ، شمشیر کی آواز اندر سے آئی۔ تاشو نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ شمشیر کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس نے مڑ کے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ آگے تم؟ شمشیر نے آہستہ سے کہا۔ جی صاحب، کچھ کام تھا؟ تاشو نے نظر جھکائے پوچھا۔ تمہیں کام کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا کیا؟ شمشیر اس کی طرف بڑھا۔ تاشو پیچھے ہٹی، مگر اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ صاحب پلیز مجھے جانے دیں۔ تاشو کی آواز میں التجا تھی۔ شمشیر اس کے قریب آیا اور دیوار پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ تاشو کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسیں تاشو کے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا تاشو، تم میری ہو اور تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ تاشو کا سانس رک گیا۔ اسے لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ کیا کہہ رہا تھا شمشیر؟ وہ حویلی کا سردار اور وہ ایک معمولی ملازمہ کی بیٹی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں صاحب، یہ غلط ہے، پلیز مجھے جانے دے۔ وہ رونے لگی۔ شمشیر نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ کچھ بھی غلط نہیں ہے، دنیا کیا کہتی ہے اسے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم میرے ساتھ ہو۔ کمرے میں موجود سناٹا اتنا گہرا تھا کہ تاشو کو اپنی دل کی دھڑکنیں خود سنائی دے رہی تھی۔ شمشیر کا وجود اس کے لیے ایک ایسی حقیقت بن کے کھڑا تھا جس سے فرار ممکن نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جس میں ڈوب جانے کا مطلب خود کو کھو دینا تھا۔ تاشو کی کمر دیوار سے لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تاشو کی آواز اتنی مدھم تھی کہ جیسے وہ خود سے مخاطب ہو۔ اس کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ شمشیر نے اپنا ہاتھ دیوار پر سے نہیں ہٹایا۔ اس نے اپنی گردن تھوڑی سی جھکائی اور تاشو کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تماشا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی ٹھہراؤ والی سنجیدگی تھی۔ میں بہت ہی ہوش میں ہوں تاشو، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ شمشیر کی آواز میں گرج نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی خاموش طاقت تھی جو ڈرانے سے زیادہ مفلوج کر دیتی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کیا سوچ رہی ہو۔ فرق، معاشرہ، حویلی کی روایات، مریم، یہ سب باتیں میرے ذہن میں ہیں، لیکن ان باتوں کی اہمیت میرے اس فیصلے سے بڑی نہیں ہے۔ تاشو نے ہمت کر کے اپنی نظر اٹھائی، مگر جیسے اس کی نظر شمشیر کے پرعزم آنکھوں میں ٹکرائی، وہ دوبارہ جھک گئی۔ صاحب، میں ایک ملازم کی بیٹی ہوں، آپ کی حویلی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ اسے اپنی ملکیت بنا لیں۔ آپ کی زندگی، آپ کا معیار، آپ کا رتبہ، میرے ساتھ یہ سب جوڑنا آپ کے خاندان کے لیے کتنی بڑی ذلت کا باعث بنے گا، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تاشو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔
آپ مجھ پہ رحم کریں، مجھے جانے دیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، بس مجھے اس بوجھ سے آزاد کر دیں۔ شمشیر نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر ہلایا۔ تمہارا جانا؟ کہاں جاؤ گی؟ اس حویلی کی چار دیواری سے باہر تمہاری کیا پہچان ہے؟ تاشو، حقیقت کو تسلیم کرنا سیکھو۔ تم یہاں ہو میری نظر کے سامنے، اور اب تم میرے دل کے کسی ایسے گوشے میں بسی ہو جہاں سے تمہیں نکالنا میری بس میں نہیں ہے۔ محبت نہیں ہے یہ، تاشو نے ہمت کر کے اونچی آواز میں کہا، حالانکہ اس کی آواز ابھی بھی لرز رہی تھی۔ یہ ضد ہے، یہ آپ کی انا ہے۔ جو چیز آپ کو ملتی نہیں، آپ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں صاحب، میں ایک انسان ہوں۔ مجھے اس طرح اپنے لیے استعمال کرنے کی اجازت میں آپ کو نہیں دے سکتی۔ شمشیر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہوا۔ اس نے تاشو کے قریب ہو کر اسے بازو سے پکڑ لیا، لیکن اس کی گرفت میں تشدد نہیں تھا، ایک شدید قسم کا تصرف تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں استعمال کر رہا ہوں؟ تاشو، میں تمہیں اس دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری شرط صرف ایک ہے، میرا ہونا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ تاشو نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ میں اپنے والد کا سر شرم سے نہیں جھکا سکتی، وہ یہاں برسوں سے خدمت کرتی ہیں، ان کی عزت ہی میری کل پونجی ہے۔ آپ میرے وقت کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتی۔ ظلم؟ شمشیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ ظلم ہے؟ تاشو، میں تمہیں اپنی منکوہا بنا رہا ہوں، تمہیں سردانی کا درجہ دے رہا ہوں، اسے ظلم کہتے ہیں؟ اگر میں چاہتا تو تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر حال میں چھوڑ سکتا تھا، لیکن میں نے نکاح کا راستہ چنا۔ تاشو کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، وہ اس بحث میں بار رہی تھی، اس کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے، صرف خوف تھا اور ایک ایسی شرمندگی تھی جو اسے اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ مجھے وقت چاہیے، تاشو نے آہستہ سے کہا، مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ شمشیر نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں سے اوپر اٹھایا۔ وقت تو گزر چکا ہے تاشو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور فیصلہ بدلنا میری عادت نہیں ہے۔ کل رات جب سب سو جائیں گے، تم پچھلے دروازے پر آؤ گی۔ تاشو کی سانسیں رک گئی۔ کل رات؟ اتنی جلدی؟ نہیں، میں نہیں آ سکتی۔ تم آؤ گی۔ شمشیر کی آواز میں اب وہ حکم تھا جسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر تم نہیں آئی تو مجھے مجبوراً تمہارے والد کو اس حویلی سے نکالنا پڑے گا، اور تم جانتی ہو تمہارے والد کی زندگی اس حویلی سے جڑی ہے۔ اگر وہ یہاں سے نکل گئے تو ان کے پاس زندہ رہنے کا کوئی سہارا نہیں بچے گا۔ تاشو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شمشیر اس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ تو ڈرانا نہیں ہے، یہ تو بلیک میلنگ تھی، لیکن شمشیر کے لیے یہ محبت تھی، ایک ایسی محبت جو کسی کی مرضی کی محتاج نہیں تھی۔ آپ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ یہ ناانصافی ہے۔ تاشو کے آنسو اب دھاروں کی طرح سورج سے بہہ رہی تھی۔ دنیا ناانصافی ہی کہے گی، شمشیر نے سکون سے جواب دیا، لیکن میرے لیے یہ زندگی کی بقا ہے۔ کل رات 12 بجے پچھلے دروازے پر میں وہاں موجود ہوں گا۔ وہاں سے ہم قاضی صاحب کے پاس جائیں گے، خاموشی سے بغیر کسی شور شرابے کے ہمارا نکاح ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ حویلی تمہاری ہوگی اور تم میری۔ شمشیر نے اسے چھوڑا اور کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ اس کا اشارہ صاف تھا کہ بات ختم ہو چکی ہے۔ تاشو وہاں کھڑی اسے دیکھتی رہی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کے والد کی عزت اور ان کا روزگار تھا، اور دوسری طرف اس کی اپنی زندگی تھی جو ایک سردار کی ضد کی بھینٹ چڑھنے والی تھی۔ وہ آہستہ سے پیچھے مڑی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ راہداری میں اندھیرا تھا، صرف دور کہیں ایک بلب مدھم روشنی دے رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اپنے پیروں کی آواز بھی نہیں سن پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب میں ہے، ایک ایسا ڈراونا خواب جس سے جاگنا ناممکن ہے۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ صحن میں آ گئی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اسے کچھ ہوش آیا۔ وہ اپنے والد کے کوارٹر کی طرف جانے کی بجائے حویلی کے کونے میں بنی چھوٹی سی نشستگاہ میں بیٹھ گئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ اگر وہ انکار کرتی ہے تو شمشیر اس کے باپ کو نکال دے گا۔ کیا وہ اپنے باپ کو سڑکوں پہ دیکھ سکتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اور اگر وہ مان جاتی ہے تو کیا وہ کبھی خوش رہ سکے گی؟ کیا ایک سردار جو غصے کا اتنا تیز ہے، جو اپنی مرضی کا مالک ہے، اسے کبھی اپنا سکون دے سکے گا؟ وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح صرف کاغذوں کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کی پوری زندگی کا سودا ہوگا، بلکہ ایک ایسا سودا جس میں وہ ہر چیز ہار جائے گی۔ اس کا بچپن، اس کی سادگی، اس کی آزادی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ درِ اثنا شمشیر اپنے کمرے میں کھڑا ایک سرگٹ سلجھا چکا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، لیکن اس کے دماغ میں خیالات کا طوفان برپا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ غلط ہے، کہ سماجی طور پر ایک بہت بڑا رسک ہے، لیکن جب اس نے تاشو کو دیکھا، اس کی معصومیت کو، اس کے ڈر کو، تو اس کے اندر کی سرداری جاگ اٹھی۔ اسے وہ چاہیے تھی اور اب وہ اسے کسی بھی قیمت پر حاصل کرنے کے لیے تیار تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، اسے پرواہ نہیں تھی کہ مریم کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ صرف یہ جانتا تھا کہ تاشو اس کی زندگی کا وہ خلا ہے جو صرف وہی پرس کر سکتی ہے۔ وہ اسے اپنی حویلی کی زینت بنانا چاہتا تھا، اپنی بیگم بنانا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے پوری دنیا سے لڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اگلے دن کا سورج تاشو کے لیے کسی قیامت کا پیغام لایا تھا۔ وہ سارا دن خاموش رہی۔ اس کی امی نے اسے بہت ہی بار پوچھا کہ وہ کیوں اداس ہے، کیا ہوا، لیکن تاشو نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ بس اپنے کاموں میں مگن رہی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہی تھا۔ وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اسے اس خوفناک رات کے قریب لا رہا تھا جو اسے ایک نئے بندھن میں باندھنے والی تھی۔ حویلی کا ماحول حسب معمول تھا۔ مریم حویلی میں آئی ہوئی تھی۔ وہ شادی کی تیاریوں کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ تاشو جب بھی مریم کے سامنے سے گزرتی، مریم اسے حقارت سے دیکھتی۔ سنو تاشو، مریم نے اسے آواز دی۔ تاشو رکی۔ آج شام کو مہمان آ رہے ہیں، حویلی کے ڈرائنگ روم کی صفائی اچھے سے کر لینا، اگر ذرا سی بھی گرد ہوئی تو دیکھ لینا۔ جی بی بی، تاشو نے سر جھکا کے کہا۔ مریم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تمہارے کپڑے کتنے گندے ہیں، حویلی کے کام کرنے والوں کا حلیہ تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ جاؤ کام ختم کر کے اپنے آپ کو بھی تھوڑا صاف کر لینا۔ تاشو وہاں سے چلی گئی۔ اسے مریم کی باتوں کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ اس کے دل میں تو ایک بہت بڑا طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر مریم کو پتہ چل گیا کہ اس کا محبوب، جس پر وہ اپنا حق سمجھتی ہے، وہ تاشو سے نکاح کرنے والا ہے، تو کیا ہوگا؟ مریم اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ سوچتی تھی کہ شمشیر کتنا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ حویلی کی بنیادوں کو ہلا دینے والا فیصلہ تھا۔ شام ڈھلی تو حویلی میں رونق بڑھ گئی۔ مہمانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ شمشیر بھی باہر ہی رہا۔ وہ تاشو کو نظر انداز کر رہا تھا، جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہی نہ ہو، لیکن تاشو جانتی تھی کہ یہ خاموشی کتنی گہری ہے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ حویلی میں اب خاموشی چھا رہی تھی۔ مہمان اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ مریم بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ تاشو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے کہیں دور، جہاں کوئی اسے نہ جانتا ہو، لیکن وہ بھاگ کر کہاں جاتی؟ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی چادر سنبھالی۔ وقت قریب آ رہا تھا، اسے جانا ہی تھا۔ وہ اپنے والد کے پاس گئی، جو سو چکے تھے۔ اس نے ان کے ماتھے کو چوما اور روتے ہوئے باہر نکل گئی۔ یہ شاید آخری رات تھی جب وہ اپنی پرانی زندگی میں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے پچھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ حویلی کے اوپری حصے میں اندھیرا تھا۔ جھینگروں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک سایہ وہاں کھڑا ہے۔ شمشیر، وہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا۔ تاشو کو دیکھ کر وہ ذرا سا ہلا۔ تم آ گئی؟ شمشیر کی آواز میں اطمینان تھا۔ تاشو وہاں رک گئی۔ صاحب پلیز، ابھی بھی وقت ہے، آپ یہ نہ کریں۔ شمشیر اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تاشو کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ شمشیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں سختی سے دبایا۔ میں نے کہا تھا نا تاشو، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس نے اسے ایک چادر دی جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ اوڑھ لو تاکہ کسی کو شک نہ ہو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تاشو نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا۔ ایک قاضی کے پاس جو میرے بہت ہی پرانے واقف کار ہیں، وہ خاموشی سے ہمارا نکاح کروا دیں گے۔ کوئی نہیں جانے گا جب تک میں نہ چاہوں۔ تاشو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کتنا غلط ہے، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ شمشیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پچھلے دروازے سے باہر لے گیا۔ باہر ایک گاڑی کھڑی تھی۔ شمشیر نے اس گاڑی میں بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور حویلی سے دور جانے لگی۔ تاشو نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ وہ بڑی سی حویلی جو کبھی اس کی پوری دنیا تھی، اب اس کی نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنی پرانی زندگی کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ کے آ رہی ہے۔ گاڑی ایک ویران سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔ تاشو خاموش بیٹھی تھی، جبکہ شمشیر کے چہرے پر ایک عجیب سی فتح کی خوشی تھی۔ اس نے آخر کار وہ حاصل کر ہی لیا تھا جس کے لیے وہ اتنے عرصے سے تڑپ رہا تھا۔ خوش نہیں ہو تم؟ شمشیر نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا۔ تاشو نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں صاحب؟ آپ نے میری مرضی کے بغیر مجھے کیسے زندگی میں دھکیل دیا ہے جس کے بارے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تمہاری مرضی؟ شمشیر نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ محبت میں مرضی چلتی ہے؟ نہیں تاشو، محبت تو ایک قید ہے، اور میں تمہیں اپنی قید میں رکھنا چاہتا ہوں۔
تم میری قید میں خوش رہو گی؟ تاشو نے اس کا جواب نہیں دیا. اسے لگا جیسے وہ کسی شکاری کے شکنجے میں آ چکی ہے. وہ خاموشی سے باہر کے اندھیرے کو دیکھتی رہی. گاڑی ایک پرانے مکان کے سامنے رکی. یہ مکان شہر کے بالکل کنارے پر تھا. شمشیر گاڑی سے اترا اور تاشو کا دروازہ کھولا. چلو. وہ اندر داخل ہوئے. وہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا جس کے چہرے پر نور تھا. یہ قاضی صاحب تھے. شمشیر نے انہیں اشارہ کیا اور وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے. بیٹا تم تیار ہو؟ قاضی صاحب نے تاشو سے پوچھا. تاشو کا گلا خشک ہو گیا تھا. وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی. شمشیر نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے اس کے کان میں کہا, اگر اب تم نے انکار کیا تو تمہارے باپ کے ساتھ جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی. تاشو لرز گئی. اس نے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا. وہ مجبور تھی. اس نے سب سے زیادہ مجبور کبھی محسوس نہیں کی تھی. نکاح کی کارروائی شروع ہوئی. تاشو کی آواز سے الفاظ نہیں نکل رہے تھی. اس کی آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہی تھی. جب قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ شمشیر کو اپنا شوہر قبول کرتی ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی. شمشیر کی سخت نظریں اس پر جمی ہوئی تھی. اس نے آہستہ سے کہا, جی قبول ہے. نکاح مکمل ہو گیا. ایک لمحے میں تاشو کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی. وہ اب زرتاشا نہیں بلکہ شمشیر کی بیگم تھی. شمشیر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی. اس نے قاضی صاحب کو کچھ پیسے دیے اور تاشو کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکل آیا. گاڑی میں بیٹھتے وقت تاشو نے خود کو بہت ہی ہلکا محسوس کیا, جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو. اس کی زندگی کا ایک دور اختتام کو پہنچ چکا تھا. اب اسے ایک نئی زندگی کا سامنا کرنا تھا. مبارک ہو بیگم صاحبہ, شمشیر نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا. تاشو نے اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں اب کوئی ڈر نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا خالی پن تھا. کیا اب آپ خوش ہیں؟ شمشیر نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا, بہت. گاڑی واپس حویلی کی طرف چل پڑی. تاشو کو نہیں معلوم تھا کہ جب وہ صبح حویلی پہنچے گی تو سب کیا رد عمل ہوگا. کیا سب اسے قبول کریں گے؟ کیا مریم اسے جینے دے گی؟ یہ سب سوال اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے. لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی. وہ شمشیر کی ہو چکی تھی. حویلی کے قریب پہنچ کر شمشیر نے گاڑی روکی. اب ہم الگ الگ اندر جائیں گے. تم پچھلے دروازے سے جاؤ گی اور میں مین گیٹ سے. صبح کو سب پتہ چل جائے گا. تب تک کے لیے تم اپنے کمرے میں رہو. تاشو گاڑی سے اتری اور اندھیرے میں غائب ہو گئی. شمشیر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا. اس کے دل میں ایک اطمینان تھا. وہ جانتا تھا کہ جو اس نے کیا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. تاشو اپنے کمرے میں پہنچی اور بستر پر گر گئی. وہ بہت تھک چکی تھی. آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے طویل رات تھی. اس نے اپنی آنکھیں بند کی لیکن نیند اس سے بہت دور تھی. وہ صرف رو سکتی تھی. اگلے دن سورج طلوع ہوا تو حویلی میں ایک نیا ہنگامہ برپا ہونے والا تھا. تاشو جو آج سے پہلے ایک عام ملازمہ تھی اب حویلی کی مالک بننے جا رہی تھی. صبح کی پہلی کرن حویلی کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آئی تو آشو کی آنکھ کھلی. ان کا سر بھاری ہو رہا تھا. اسے کچھ لمحے کے لیے یاد ہی نہ رہا کہ کل رات کیا ہوا تھا. پھر یکدم اسے سب یاد آ گیا. وہ نکاح, وہ خاموشی, وہ سردار شمشیر کا رعبدار چہرہ اور پھر وہ تنہائی. اس نے جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا. اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا. وہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا. کیا اسے کوئی ڈھونڈ رہا ہوگا؟ کیا اس کے والد کو پتہ چل گیا ہوگا؟ وہ اپنے بستر پر سکڑ کے بیٹھ گئی. اسے خوف تھا کہ اگر کوئی اسے اس حال میں دیکھ لے گا تو کیا وہ جواب دے گی. حویلی کے صحن میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی. ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے. تاشو کو لگ رہا تھا کہ جیسے ہر شخص کو سب پتہ چل گیا ہو. وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہی. کان اس کے باہر کی طرف آوازوں پر تھے. دوسری طرف شمشیر کا کمرہ تھا. شمشیر صبح سویرے اٹھ چکا تھا. وہ اپنی بالکنی میں کھڑا چائے پی رہا تھا اور باہر حویلی کے باغیچے کو دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک عجیب لہر تھی. اسے معلوم تھا کہ آج جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس حویلی کی تاریخ بدل دے گا. اس نے اپنے ملازم کو بلا کر ہدایت دی کہ آج ناشتے پر سب کو موجود ہونا چاہیے. کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. ناشتے کی میز پر سب جمع تھے. شمشیر کے والد, اس کی والدہ, اس کے چھوٹے بھائی اور مریم. مریم آج بہت خوش دکھائی دے رہی تھی. اس نے سوچ رکھا تھا کہ آج وہ شمشیر سے شادی کی تاریخ طے کرے گی. شمشیر, تم نے کہا تھا کہ آج ہم شہر چلیں گے شاپنگ کے لیے؟ مریم نے مسکرا کے پوچھا. شمشیر نے اپنا ناشتہ جاری رکھا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. مریم کا چہرہ کچھ اتر گیا. بیٹا, مریم کچھ پوچھ رہی ہے, اس کی والدہ نے شمشیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. شمشیر نے اخبار میز پہ رکھا اور سب کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. آج کوئی کہیں نہیں جائے گا. شمشیر کی آواز میں ٹھہراؤ تھا. کیونکہ آج میں نے ایک بہت ہی اہم فیصلہ کیا ہے. سب کے کان کھڑے ہو گئے. سب کی نظر شمشیر پر تھی. مریم کو لگا شاید شمشیر آج شادی کا اعلان کرنے والا ہے. وہ دل ہی دل میں مسکرانے لگی. میں نے نکاح کر لیا ہے.
شمشیر نے بہت ہی آرام سے کہا، جیسے وہ موسم کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ خاموشی پھیل گئی، سب کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ کیا؟ اس کے والد نے چونک کر پوچھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کس سے؟ شمشیر نے گہری سانس لی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زرتاشا سے۔ اس ایک نام نے جیسے حویلی میں بم گرا دیا ہو۔ مریم کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹا اور میز پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر غصہ اور پھر ایک پاگل پن۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ مریم چیخ پڑی۔ اس ملازمہ سے، اس نیچ ذات کی لڑکی سے؟ شمشیر، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ شمشیر کی آنکھوں میں غصہ دوڑ گیا۔ اس نے ایک قدم مریم کی طرف بڑھایا۔ زبان سنبھال کے بات کرو مریم، وہ اب میری بیوی ہے، حویلی کی سردانی ہے۔ اگر دوبارہ اس کے بارے میں کوئی غلط لفظ سنا تو یاد رکھنا میں تمہیں اس حویلی سے باہر نکالنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ اس کے والد غصے سے کانپ رہے تھے۔ شمشیر، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ ایک ملازمہ کی بیٹی ہماری بہو بنے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ خاندان کی ناک کٹ جائے گی ہماری۔ مجھے پرواہ نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے، شمشیر نے سرد لہجے میں کہا۔ لوگوں کا کام باتیں کرنا ہے، میری زندگی میرے فیصلے ہیں اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ وہاں تاشو جو کہ باہر کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے زمین اس کے پیروں سے نکل گئی ہے۔ یہ سب اتنی جلدی ہو گیا تھا کہ اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ مریم وہاں سے چیختی ہوئی اٹھ کر بھاگی۔ وہ سیدھی تاشو کے کوارٹر کی طرف گئی۔ تاشو نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو وہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ تم کمینی عورت! مریم نے تاشو کو بالوں سے پکڑ کے کھینچا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میری جگہ لینے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ تاشو چیخنے لگی۔ بیبی مجھے چھوڑ دے، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم زندہ ہو۔ مریم اسے مارنے لگی، تبھی شمشیر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑا، اسے دور پھینکا۔ خبردار جو اسے چھوا بھی۔ مریم روتے ہوئے شمشیر کی طرف مڑی۔ شمشیر، تم اس کا ساتھ دے رہے ہو؟ مجھ پر اس ملازمہ کو ترجیح دے رہے ہو؟ کہ تم بھول گئے ہو کہ ہم کتنے سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ میں کچھ نہیں بھولا مریم، میں نے کبھی تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، تم خود ہی خواب دیکھتی رہی۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا غصہ قابو سے باہر ہو جائے۔ مریم وہاں سے روتے ہوئے نکل گئی۔ شمشیر نے تاشو کی طرف دیکھا جو زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے تاشو کو بازو سے پکڑ کے اٹھایا۔ تاشو نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں بلکہ گہری نفرت تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے یہاں لے آئے ہو تو میں خوش رہوں گی؟ تاشو نے کانپتی آواز میں کہا۔ شمشیر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم خوش رہو، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس رہو، باقی سب کچھ وقت ٹھیک کر دے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تاشو نے روتے ہوئے کہا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ شمشیر اس کے قریب آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بربادی نہیں، یہ شروعات ہے زرتاشا، میرے ساتھ جینے کی شروعات۔ اس نے اسے وہیں چھوڑ دیا اور باہر چلا گیا۔ تاشو اکیلی کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس کے سامنے ایک نئی دنیا تھی، ایک ایسی دنیا جہاں اسے تنہائی اور نفرت کا سامنا کرنا تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حویلی میں اب ایک نیا تماشا شروع ہو چکا تھا۔ ملازمین آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، کوئی حیران تھا، کوئی غصے میں تھا تو کوئی تاشو کی قسمت پہ رشک کر رہا تھا، لیکن تاشو کے لیے یہ سب بے معنی تھا۔ وہ تو بس اس طوفان میں کھڑی تھی جو اس کی زندگی کو بہا لے جانے کے لیے تیار تھا۔ اس دن کے بعد سے حویلی میں تاشو کا مقام بدل چکا تھا۔ وہ اب ملازمہ نہیں تھی، لیکن اسے ابھی بھی وہی کام کرنے پڑتے تھے، کیونکہ شمشیر چاہتا تھا کہ وہ سب کو دکھائے کہ وہ اس سے وہی سلوک کر رہی ہے۔ یہ سب اس کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ وہ ہر وقت ڈر کے سائے میں رہتی تھی۔ رات کو جب شمشیر اس کے کمرے میں آتا تو وہ خاموش رہتی۔ شمشیر اسے باتیں کرنے کی کوشش کرتا، اسے اپنی حویلی کے بارے میں بتاتا، اپنے بچپن کے بارے میں، لیکن تاشو کا جواب ہمیشہ خاموشی ہوتا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ بول پڑی تو شاید وہ اپنی نفرت کا اظہار کر دے گی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ شمشیر کو پتہ چلے کہ وہ اس سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ شمشیر کی خاموشی اس سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے لڑے، اس پر چیخے، لیکن تاشو نے جیسے اپنی آنکھ کو پتھر کا بنا لیا تھا۔ تم کیوں نہیں بولتی؟ شمشیر نے ایک رات اس کے قریب آ کر پوچھا۔ تاشو نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے۔ کیا بولوں؟ کیا میں نے اپنی زندگی کا حق نہیں کھو دیا؟ تم نے مجھ سے میری زندگی چھین لی، اب میں تم سے کیا توقع رکھوں کہ میں تمہارے ساتھ خوشی سے رہوں؟ شمشیر خاموش رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو کیا وہ غلط تھا، لیکن اسے پچھتاوا نہیں تھا، وہ صرف اسے پانا چاہتا تھا۔ میں تمہیں پیار کروں گا تاشو، شمشیر نے آہستہ سے کہا، اتنا کہ تم خود بخود مجھے اپنا مان لو گی۔ تاشو نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ پیار زبردستی نہیں کیا جاتا شمشیر،
تم نے مجھے حاصل تو کر لیا، لیکن میرا دل کبھی نہیں جیت پاؤ گی۔ شمشیر وہاں سے باہر نکل گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اسے کیا کھونا پڑ سکتا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اس بندھن میں بندھ چکے تھے۔ اگلے دن جب مریم دوبارہ حویلی میں آئی تو اس نے تاشو کو ایک کونے میں دیکھ کر اس پر نیچے دکھانے کی کوشش کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس حویلی کی ملکہ بن گئی ہو؟ تم ہمیشہ ایک ملازمہ ہی رہو گی۔ تاشو نے مریم کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی نظروں میں ڈر نہیں تھا۔ ملکہ بننے کا مجھے شوق نہیں ہے مریم، اور تم جو سوچ سکتی ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم اب اس حویلی میں مہمان کے سوا کچھ نہیں ہو۔ مریم غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے تاشو کی طرف ہاتھ اٹھایا، لیکن شمشیر کا ہاتھ راستے میں آ گیا۔ میں نے کہا تھا نا مریم، اسے چھونے کی ہمت بھی مت کرنا۔ مریم وہاں غصے سے بھری ہوئی نکل گئی۔ تاشو نے شمشیر کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ اس بار تاشو کی آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سی کشش تھی۔ شمشیر کو لگا کہ شاید وہ اسے اپنا ماننے لگی ہے، لیکن یہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ تاشو کو اب بھی اس سے نفرت تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے اس نفرت کے ساتھ جینا پڑے گا۔ یہی اس کی نئی زندگی تھی۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ شادی کو کچھ دن گزر چکے تھے، مگر تاشو کے لیے یہ دن کسی سزا سے کم نہیں تھے۔ وہ حویلی کو بہو تو بن چکی تھی، لیکن اس کا دل اسے اب بھی وہی پرانی تاشو سمجھتا تھا۔ شمشیر کا رویہ اب بھی وہی تھا، سخت، حاکمانہ اور ملکیت جتانے والا۔ وہ تاشو کو کہیں باہر جانے یا کسی سے زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ایک شام آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور حبس کا عالم تھا۔ تاشو باورچی خانے میں کام ختم کر کے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب وہ اچانک چکر کھا کے گرنے لگی۔ تیز بخار اس کے جسم کو جلا رہا تھا، مگر وہ کام کے بوجھ میں اسے محسوس نہ کر سکی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں دھندلا رہی تھی۔ اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ شمشیر جو وہیں سے گزر رہا تھا اس کی کیفیت دیکھ کر ایک دم رک گیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ شمشیر کی آواز میں غصہ تھا یا پریشانی، یہ سمجھنا مشکل تھا۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی کمزوری ہے۔ تاشو نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر شمشیر نے گرفت ڈھیلی نہ کی۔ تمہارا چہرہ سفید پڑ چکا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تم ٹھیک ہو۔ اس نے تاشو کو اٹھایا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ صاحب، مجھے اپنے کمرے میں جانے دے، سب کیا کہیں گی؟ تاشو نے مزاحمت کی۔ سب کے بارے میں سوچنا بند کرو۔ شمشیر نے اسے اپنے بیڈ پہ لٹا دیا۔ تم اب میری ذمہ داری ہو۔ شمشیر نے باہر موجود ملازموں کو آواز دی اور اسے پٹی اور ٹھنڈا پانی لانے کا حکم دیا۔ وہ خود تاشو کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے تاشو کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہا تھا۔ تم بخار میں مبتلا ہو اور کام کیے جا رہی تھی، تمہیں اپنی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ شمشیر کی آواز میں ایک عجیب سی طرب تھی۔ تاشو نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر شکنیں تھیں۔ وہ پہلی بار شمشیر کو اتنی غریب اور اتنی فکر سے دیکھ رہی تھی۔ شمشیر نے ٹھنڈے پانی کی پٹی بھگو کر اس کے ماتھے پہ رکھی۔ اس کا چھونا بہت ہی نرم تھا، بالکل اس کے مزاج کے برعکس۔ تاشو کو لگا جیسے اس کا دل اس کے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ یہ کیسا آدمی تھا؟ ایک لمحے کے لیے جو اسے حکم چلا رہا تھا، اب اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ شمشیر نے پٹی بدلتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم میری ہو تاشو، اور میں اپنی چیز کو ٹوٹنے نہیں دے سکتا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں شمشیر، تاشو نے روتے ہوئے کہا۔ میں انسان ہوں۔ آپ مجھے یہ سب دے کر مجھے قید کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو ذرا بھی احساس نہیں کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں؟ شمشیر نے پٹی ایک طرف رکھی اور تاشو کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ میں احساس رکھتا ہوں تاشو، لیکن میری دنیا میری انا کے گرد گھومتی ہے۔ میں نے تمہیں پایا ہے اور میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ میری کمزوری ہے یا طاقت، میں نہیں جانتا، لیکن تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے میں ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ تاشو کے دل میں شمشیر کے لیے نفرت تھی، مگر اس وقت جب وہ اس کی اتنی دیکھ بھال کر رہا تھا، اسے اپنے دل میں ایک عجیب سی لرزش محسوس ہوئی۔ یہ نفرت تھی یا کچھ اور، وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ مریم داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور حسد نمایاں تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مریم کی چیخ کمرے میں گونجی۔ شمشیر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ دروازہ کھٹکھٹا کر کیسے آتے ہیں؟ میں تمیز بھول گئی ہوں جب سے اس ملازمہ نے تمہاری زندگی میں جگہ بنائی ہے۔ مریم نے تاشو کو گھورتے ہوئے کہا۔ تمہیں بخار ہے تو اپنے کوارٹر میں جاؤ، یہاں شمشیر کے کمرے میں لیٹنے کا کیا حق ہے تمہیں؟ حق؟ شمشیر نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اسے یہ حق میں نے دیا ہے، اور اگر تم نے دوبارہ اسے ملازمہ کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو۔ مریم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم اسے بچا رہی ہو؟ یہ تم پر جادو کر رہی ہے، نکل جاؤ یہاں سے، شمشیر نے گرج کر کہا۔ مریم وہاں سے بھاگ گئی۔ تاشو نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا جیسے یہ سب خواب ہو۔ شمشیر نے اسے کمرے سے نہیں ہلایا۔
بلکہ اسے اپنے پاس ہی رکھا۔ رات کے اس پہر جب کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، شمشیر واپس تاشو کے پاس آیا۔ اس نے تاشو کے بالوں کو آہستہ سے پیچھے ہٹایا۔ تاشو نے اسے نہیں روکا۔ وہ اس وقت اتنی کمزور تھی کہ اس میں لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ شمشیر نے اس کے بالوں کو چھوا اور تاشو کے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ تم اسے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ شمشیر نے آہستہ سے پوچھا۔ کیونکہ آپ نے مجھے مجبور کیا ہے۔ تاشو نے سرگوشی کی۔ محبت مانگی جاتی ہے شمشیر، چھینی نہیں جاتی۔ شمشیر نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شاید میں مانگنے کا ہنر نہیں جانتا تھا، لیکن میں تمہیں محبت کرنا ضرور سکھاؤں گا۔ وہ وہاں سے اٹھ گیا، مگر اس کے الفاظ تاشو کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کیا وہ کبھی اسے سکھا سکے گا؟ اور کیا وہ کبھی سیکھ پائے گی؟ اس رات تاشو کی نیند میں بار بار شمشیر کا خیال آ رہا تھا۔ وہ نفرت جو اس نے اپنے دل میں پال رکھی تھی، اب شمشیر کی اس دیکھ بھال کے سامنے کمزور پڑنے لگی تھی۔ اگلے دن جب تاشو کا بخار اترا تو اس نے خود کو شمشیر کے کمرے میں پایا۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ باہر نکلی تو سامنے مریم کھڑی تھی۔ مریم نے اسے دیکھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ دی۔ تو رات شمشیر کے پاس گزاری؟ مریم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا لگا وہ تمہیں اپنی بیوی مانے گا؟ تم صرف ایک تفریح ہو تاشو، جب اس کا دل بھر جائے گا وہ تمہیں پھینک دے گا۔ تاشو کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا واقعی کہ شمشیر کا دل بھر جائے گا؟ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تاشو نے ہمت کر کے کہا۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں ہوں، تم جھوٹ بول رہی ہو، مریم نے اس کے قریب آ کر کہا۔ تم اسے پسند کرنے لگی ہو، میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ سکتی ہوں، لیکن یاد رکھنا شمشیر صرف میرا ہے اور میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ مریم وہاں سے چلی گئی۔ تاشو وہیں کھڑی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ مریم کے الفاظ نے اسے اندر تک ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کیا وہ واقعی شمشیر کو پسند کرنے لگی تھی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف اس کی کمزوری تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی مگر اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو شمشیر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ تمہیں مریم سے دور رہنا چاہیے، شمشیر نے سرد لہجے میں کہا۔ میں دور ہی رہتی ہوں، وہ خود ہی آتی ہے، تاشو نے جواب دیا۔ شمشیر اس کے قریب آیا۔ میں نے کہا تھا نا تاشو، جو میرا ہے اس پر کسی اور کی نظر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مریم کو میں دیکھ لوں گا، تم بس خود کو محفوظ رکھو۔ شمشیر کا یہ انداز، اس کا یہ غصہ، اس کی یہ حفاظت تاشو کے دل میں ایک ایسی کشش پیدا کر رہا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ حویلی میں زندگی ایک نئی موڑ پہ آ کھڑی ہوئی تھی۔ مریم کی طرف سے کی جانے والی مسلسل سازشیں اب انجام کو پہنچ رہی تھی۔ اس دن مریم نے ایک آخری کوشش کی۔ اس نے حویلی کے بڑے بڑوں کے سامنے تاشو پر الزام لگایا کہ وہ گھر کی چیزیں چرا کر اپنے والدین کو بھیجتی ہے تاکہ خاندان کو ذلیل کر سکے۔ ڈرائنگ روم میں خاندان کے سب بڑے موجود تھے۔ مریم زہر اگل رہی تھی اور تاشو خاموش کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ شمشیر اس وقت کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا اور تاشو خود کو بالکل اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ تم جیسی لڑکیوں کا یہی کام ہوتا ہے، مریم چیخی۔ شمشیر کو دھوکہ دے کر سردارنی بن گئی ہو، اب حویلی لوٹنے کا ارادہ ہے؟ تاشو نے ہمت کر کے جواب دیا۔ مریم، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہی ہو، خاموش رہو۔ مریم نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ زور سے کھلا۔ شمشیر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھنڈا غصہ تھا۔ اس نے مریم کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ آخری بار مریم، شمشیر کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اگر دوبارہ تاشو کی طرف ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی یا اس پر کوئی بھی الزام لگایا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو یا اس گھر کی مہمان۔ شمشیر، تم اس کا ساتھ دے رہے ہو۔ اس نے کچھ نہیں کیا، شمشیر نے کاٹ کر کہا۔ تمہاری ساری حرکتیں، تمہاری ساری سازشیں مجھے سب معلوم ہے۔ میں نے صرف اس لیے خاموشی اختیار کی تھی کہ تم خود اپنی اوقات دیکھ سکو۔ اب اس گھر سے نکل جاؤ، میں مزید ایک لمحہ تمہیں یہاں برداشت نہیں کروں گا۔ مریم کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے نیلا پڑ گیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی اور بڑبڑاتی ہوئی نکل گئی۔ وہ دن مریم کے لیے اس حویلی میں آخری دن ثابت ہوا۔ کمرے میں اب صرف خاندان کے لوگ اور تاشو تھے۔ شمشیر نے تاشو کی طرف دیکھا جس کے آنسو ابھی بھی جاری تھے۔ اس نے تاشو کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ باغیچے میں خاموشی تھی۔ تاشو نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر شمشیر نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ تمہیں لگا کہ میں نے تمہیں صرف مریم سے بچانے کے لیے کیا ہے؟ شمشیر نے آہستہ سے پوچھا۔ تاشو نے نظر جھکائی۔ آپ نے جو بھی کیا شکریہ۔ شمشیر نے اس کے کاندھے سے پکڑ کے اسے اپنی طرف گھمایا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے تاشو، پچھلے کچھ ہفتوں میں میں نے تمہیں بہت ہی قریب سے دیکھا ہے۔ تمہارا صبر، تمہاری خاموشی، تمہاری شرافت، ان سب نے مجھے بدل دیا ہے۔ تاشو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شمشیر کی آنکھوں میں آج وہ غصہ یا حاکمیت نہیں تھی بلکہ ایک نرمی تھی جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری شروعات غلط تھی، میں نے زبردستی کی، میں نے تمہیں ڈرایا، لیکن یقین کرو یہ سب اس لیے تھا کیونکہ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا۔
مجھے لگتا تھا کہ اگر میں تمہیں قید نہ کروں تو تم خود کہیں دور چلی جاؤ گی۔ میں کہیں نہیں جا رہی تھی، تاشو نے آہستہ سے کہا، لیکن آپ کے ڈر نے ہی مجھے آپ سے دور کر دیا تھا۔ شمشیر نے ایک لمبی سانس لی۔ آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن اگر تم نے میری محبت کو سمجھنے کا ایک موقع دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ تاشو کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے شمشیر کے چہرے کو دیکھا، وہ واقعی بدل چکا تھا۔ وہ سردار جو اپنی انا کی پجاری تھا آج اس کے سامنے جھک رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ نفرت جو کبھی اس کے دل میں تھی اب تحلیل ہو رہی ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیا آپ واقعی بدل گئے ہیں؟ شمشیر نے مسکرا کر اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ تمہاری خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تاشو کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے اپنا سر شمشیر کے سینے پہ رکھ دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے شمشیر کو قبول کیا تھا۔ شمشیر نے اسے اپنے بازو میں بھینچ لیا۔ حویلی کے باغیچے میں چاند کی روشنی پھیل رہی تھی اور ان دونوں کے لیے یہ دنیا کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، تاشو نے سرگوشی کی، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ شمشیر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے تاشو کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ ہے۔ اگلے کچھ مہینوں میں حویلی کا ماحول مکمل طور پہ بدل گیا۔ شمشیر نے تاشو کو وہ عزت دی جس کے وہ حقدار تھی۔ اب وہ ایک ملازمہ کی بیٹی نہیں بلکہ شمشیر شاہ حسین کی شریک حیات تھی، جسے سب عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ تاشو نے بھی خود کو حویلی کے رنگ میں ڈھال لیا، مگر اس نے اپنی سادگی نہیں چھوڑی۔ اس کی محبت اور شمشیر کی وفاداری نے ایک ایسی کہانی رقم کی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اب تاشو کو شمشیر سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اب وہ اس کے کمرے میں کام کرنے نہیں بلکہ اس کی زندگی کا حصہ بن کے رہتی تھی۔ ایک شام جب وہ دونوں ٹیرس پہ بیٹھے تھے، شمشیر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا تم اب بھی ڈرتی ہو؟ تاشو نے مسکرا کے دیکھا۔ اب نہیں، کیونکہ اب میں جانتی ہوں کہ میرا سردار میری ڈھال ہے۔ شمشیر ہنس پڑا۔ تمہارا سردار ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ دونوں کی زندگی اب ایک پرسکون دریا کی طرح بہہ رہی تھی۔ نفرت کی جگہ محبت نے لے لی تھی اور وہ جو کچھ ایک مجبوری کا نکاح تھا اب ایک مضبوط رشتے میں بدل چکا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہیں گی، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے بعد اب کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔